बर्मा के एक गांव में दो भाई रहते थे। उन दो भाइयों ने घर में एक बुत रखा हुआ था। जो छोटा भाई था वो रोज़ाना बुत पर चढ़ावे चढ़ाता, उसकी खिदमत करता और उसकी पूजा करता, जबकि दूसरा भाई जो था वो रोज़ाना उसकी तजलील करता, उसे छितर मारता और अपने काम पर जो है वो जाता। और दोनों में रोज़ाना झगड़ा होता बुत को लेकर। एक कहता तुम इसे क्यों पूजते हो और दूसरा कहता कि तुम इसकी तजलील क्यों करते हो। एक दिन वो भाई जो बुत को मानता था, उसको वो बुत ख्वाब में मिला और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसने कहा कि अगर तुम्हारे भाई ने मेरी तजलील बंद न की तो मैं इस तलवार से तुम्हारा कीमा बना दूंगा। तो वो भाई कहता है कि मैं तो आप पे चढ़ावे चढ़ाता हूँ, मैं तो आपकी प्रस्तिश करता हूँ, आपको मानता हूँ, आप उसको क्यों नहीं कीमा बनाते जो आपको जूते मारता है, जो आपकी तजलील करता है। तो बुत सर झुका कर कहता है कि वो मुझे मानते ही नहीं। मुजाहमत जिंदाबाद। यहाँ जो लोग मान रहे हैं ना, छितर उनको पड़ेंगे। जो लोग जनरल साहब को डंडा दे रहे हैं, जिस तरह हनीफ साहब ने कहा BBC के हैं कि जनरल के डंडे पर आइन का गुलाफ चढ़ाकर इन जमातों ने उसके हाथ में दे दिया है और उसे कहा कि जनरल साहब ये रहा डंडा और ये रही हमारी पीठ। अब जब भी जनरल साहब जो है वो इनकी पीठ की छतरोल करेंगे और इन्होंने कोई उफ की तो जनरल साहब इनको आइन दिखा देंगे कि ये सारा कुछ आइन में लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 15 नवंबर 2025 है और दिन है हफ्ते का, वीकेंड है। और ये भी आपको याद कराते चलूँ कि रात को 12 बजे जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत वो बढ़ जाएंगी, तो आप लोग जल्दी करें। अगर मोटरसाइकिल्स हैं तो वो फिल करा लें और अगर आपके पास गाड़ी है तो वो फिल करा लें। और जो है आपने पंपों पे नारा लगाना है इनकलाब जिंदाबाद। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक वीलॉग। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि आप लोगों ने पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। अगर आप हमारे ख्यालात से जो है वो इत्तफाक करते हैं, अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी तो आपका बहुत शुक्रिया, सुनने का बड़ी मेहरबानी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, पैगाम को फैला दें अगर फैला सकते हैं तो, अगर डर नहीं लगता। और वीडियो देखने की पूरी देखने की कोशिश किया करें। एक दो और मोहतरम व्यूअर ने तजवीज़ दी है कि जी वीलॉग छोटा होना चाहिए, तो पहले भी गुजारिश की कि मैं 24 घंटों में सिर्फ 2 वीलॉग करता हूँ और मेरा जो स्टफ़ होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें सिर्फ खबरें नहीं होती बल्कि अगर आप गौर से सुने तो बहुत कुछ होता है। थोड़ा टाइम निकाल लिया करें। ये भी मैंने कहा है कि टाइम नहीं बचता, मज़ा नहीं आता, तो 2 किस्तों में देख लिया करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई नई चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर हम खबरों पे आएँ तो सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा कहता है कि जब तक अफ़गानिस्तान वो दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उनके साथ तिजारत नहीं होगी। बात असूली तौर पर तो ठीक है, लेकिन क्या इसकी पूरी तहकीकात कर ली गई हैं कि सारा कुछ अफ़गानिस्तान से हो रहा है? एक बात। दूसरी बात ये कि सुहेल आफरीदी ने जो सवाल किया कि दहशत गर्द मेरे घर की दहलीज तक पहुँचते किस तरह हैं, यानी बॉर्डर्स जो है वो किसके पास हैं। अब बेशक तिजारत बंद कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हाँ ये है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुतासर होगा। बल्कि कल एक दिलचस्प खबर आई है कि अफ़गानिस्तान के जो फल हैं वो ईरान के रास्ते जो है वो दरामद करते हुए पकड़े गए हैं।
اب آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی جو روزی روٹی ہے وہ کس طرح چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا چکر کاٹ کے ایران کے راستے جو ہے گھسنے کی کوشش کی ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے یہ ضرورت ہے تجارت کی، بہرحال یہ دفتر خارجہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد دو سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتانی ہے تاکہ آپ کو فیبرک کا پتہ چل سکے، عدالتوں کا، قانون کا، آئین کا، حکومت کا۔ ایک ہے جسٹس محمد علی مظہر، یہ پکا جو ہے نا یہ فوجی کٹ کرواتے ہیں تاکہ بھائی لوگ خوش رہیں۔ ان کے ایک اور سمدی ہیں شاہد حسن رضوی، ان کے بارے میں کیا مشہور ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بارے میں سعید بلوچ صاحب انکشاف کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، یہ دو جس بینچ میں بھی ہوں تو آپ نے ایک کے ساتھ بات کرنی ہے تو فیصلہ وہ آپ کے حق میں آ جائے گا، یعنی آپ جسے بھی رام کر لیں تو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ یہ سعید بلوچ صاحب نے انکشاف کیا ہے، اور یہ چونکہ دونوں سندھ کے ہیں تو سندھ میں یہ بات ان کے بارے میں مشہور تھی کہ بائی ون گیٹ ون فری، یہ فیبرک ہے آپ کہ ملک میں عدالتوں کا اور ججوں کا، پھر کہتے ہیں یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آتی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ادارہ ہے شماریات کا، انہوں نے بتایا ہے کہ ملک میں جو اس کی مہنگائی کی شرح ہے وہ 4.15 ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارے گورکھ دھندے ہیں، یہ شریف خاندان کا جو منشی ہے ساکا، یہ وہ ایشو کرتا ہے۔ مشرف کے دور میں غلط اعداد و شمار پہ ہم پہ جرمانہ بھی ہو چکا ہے کئی ہزار ڈالرز کا۔ تو یہ مارکیٹ میں جائیں، یہ سبزی کی دکان پہ جائیں، یہ کپڑے خریدنے جائیں، یہ جوتے خریدنے جائیں، یہ بیٹی کا جہیز خریدنے جائیں، یہ سونا خریدنے جائیں، ان کو لگ پتہ جائے کہ 4.15 کیا ہوتی ہے اور 5.10 کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو ٹوائلٹ کا ٹیشو پیپر ہے وہ بھی فری ہے، وہ بھی اس بھوکی ننگی قوم کے خرچے پہ ہے۔ تو پھر یہ وہاں پہ اعداد و شمار دیتے رہیں کہ اتنی ہو گئی ہے اور اتنی ہو گئی ہے۔ بازار میں جائیں، عمران کے دور میں ہر جو ہے نا صحافی وہ بازار میں گھوم رہا ہوتا تھا کہ جی کتنے کو مزہ آیا تبدیلی کا، کتنی قیمت ہو گئی ہے، 150 کا پیٹرول تھا۔ اب کوئی نہیں جاتا مارکیٹوں میں، تو مارکیٹوں میں جائیں نا، آپ کو پتہ چلے 4.15 ہیں یا 7.15 ہیں۔ بہرحال اس سے جو اگلی خبر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودیہ بہت بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ ڈیل سامنے آ گئی ہے، وہ ہے جی F-35۔ یہ تقریباً 30 سے زیادہ یہ جدید ترین طیارے ہیں جو سعودیہ خرید رہا ہے، لیکن اس پہ اسرائیل نے اعتراض کر دیا ہے۔ اور اسرائیل نے بہانہ کیا ڈھونڈا ہے؟ بہانہ یہ ڈھونڈا ہے کہ یہ طیارے جائیں گے سعودیہ کے پاس، سعودیہ کے تعلقات چین کے ساتھ زبردست ہیں، اور چین وہ ڈیزائن یا وہ جو ہے نا یعنی جاسوسی سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا، لہٰذا اسرائیل نے اس پہ اعتراض کر دیا ہے۔ میں نے تو صبح بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یہ خوش ہونے کے لیے جس طرح بچے کھلونے لیتا ہے تو یہ جہاز لے لیتے ہیں، ٹینک لے لیتے ہیں، توپیں لے لیتے ہیں، چلتی ان سے ہے نہیں، نہ ان سے کسی کو خطرہ ہے۔ وہ انہوں نے اسلامی فوج جو بنائی ہوئی ہے، سنا ہے کوئی اس میں 1054 اسلامی ملک ہیں، جس کا جو ہے نا پاکستان کا 90 فٹ کا جرنیل راحیل شریف جس کا سربراہ ہے، وہ کدھر گئی؟ وہ فلسطینیوں کی حالت دیکھیں، سردی اور بارش میں، بارش ہوئی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اوپر سے سردی پھر بارش، تو وہ کدھر ہے وہ جو انہوں نے اسلامی فوج بنائی تھی؟ تو بہرحال اسرائیل نے اس پہ اعتراض کر دیا ہے۔ اس کے بعد چینی یہ ملک میں پہنچ گئی ہے 229 روپے کلو مختلف حصوں میں، اندازہ کریں۔ چینی مہنگی، وزیر اعظم چور، یہ کون اٹھاتا تھا جو ہے نا پلے کارڈز، کون کہتا تھا کہ جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ ایک اور مسئلہ سنیں، نومبر میں کہا گیا کہ جی کرشنگ شروع کی جائے، یعنی شوگر ملیں چلائی جائیں، اس پہ عدالت سے سٹے لے آئے، اور جو شوگر ملیں ہیں ان کے کین یارڈ میں ٹرالیاں پہنچ گئی ہیں، گنے کی ملیں بند ہیں۔ اندازہ کریں پہلے گندم والوں کے ساتھ کیا کیا، اب گنے والوں کے ساتھ دیکھیں۔
یہ کوئی منگول ہیں، انہوں نے کوئی ہم سے بدلہ لینا ہے، انہوں نے کسانوں سے کسی چیز کا بدلہ لینا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ 229 روپے کلو کیوں؟ اب آپ سوال پوچھیں کیوں؟ کیونکہ نئی فصل نہیں آئی، لہذا اس میں اور تھوڑا اضافہ ہوگا۔ یہ 180 سے شروع ہوئی، 190 پہ آئی، 200، 210، اب 229، ابھی تھوڑی اور آگے جائے۔ ذرا اندازہ کریں نا، 25 کروڑ لوگ ایک دن میں کتنی چینی کھاتے ہوں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل لاگت کتنی ہے، 1 کلو پہ 70 روپیہ، ہر چیز نکال کے 70 روپیہ لاگت ہے۔ 229 میں سے 70 نکال لیں تو 1 گھنٹے میں ان کے اکاؤنٹوں میں کتنا پیسہ جا رہا ہے۔ کرشنگ بھی روکی ہوئی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، چلتا ہے جی۔ اس کے بعد 2025 میں، اب یہ سنیں، 2025 میں جو قرضے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے 9.3 ٹریلین روپے۔ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے، جنگ کی خبر ہے، 9.3 ٹریلین کھرب کہاں پہ لگا ہے؟ ملک میں تو بھیڑا حال ہے، ملک میں مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ 9.3 ٹریلین قرضہ، کیونکہ لابنگ ہو رہی ہے، امریکہ میں لابنگ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہماری خوبیاں بیان کرو، ہماری صفات بیان کرو، ہمارے فضائل بیان کرو، ہمیں لنچ کرواؤ۔ اور 9.3 ٹریلین 2025 میں کوئی ایک ذہن پہ زور ڈالے، میں تو بھلکڑ سا بندہ ہوں کہ ملک میں کیا ہوا ہے؟ کوئی بڑا ڈیم، کوئی بڑا پل، کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی سبسڈی کہ جی ہم غریبوں کو سبسڈی دے رہے ہیں، پیٹرول پہ دے رہے ہیں، چینی پہ دے رہے ہیں، آٹے پہ دے رہے ہیں۔ 9.3 ٹریلین وزیر خزانہ کہہ رہا ہے۔ آگے چلیں، پورٹ قاسم پر اب کہاں جا رہا ہے یہ سنیں۔ پورٹ قاسم پر ایک ٹھیکہ ہوا ہے 60 ارب کا، 60 ارب کا نام استعمال ہوا ہے وزیر اعظم کا۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کر رہی ہے، اور وزیر اعظم کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا بظاہر، ہو سکتا ہے اصل میں ہو۔ اور وہ اصل کتنے کا تھا؟ وہ تھا 10 ارب کا۔ دیا کتنے کا گیا؟ 60 ارب کا روپے کا۔ 9.3 ٹریلین یہ چڑھے نا قرضے، چڑھے ہیں کیونکہ فوراً باہر، یہاں پاکستان میں نہیں۔ اگر یہ ساری رقمیں پاکستان میں ہوتی نا پھر بھی رونا نہیں تھا، پاکستان تو مضبوط ہوتا نا باہر۔ پتہ ہے امریکہ کو پتہ ہے، انگلینڈ کو پتہ ہے، اسپین کو پتہ ہے، فرانس کو پتہ ہے، یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ لانتی UAE والے، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے مال، کس قوم کا ہے۔ اور یہ 60 ارب کا ایک ٹھیکہ ہوا ہے پورٹ قاسم کراچی میں، یہ 9.3 ٹریلین ہے نا۔ اس کے بعد بہار الیکشن، آپ کو بتایا تھا سب سے بڑے الیکشن ہے اور سب سے غریب ریاست ہے انڈیا کی، اور وہاں پہ جو مودی اتحاد ہے وہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت گیا ہے۔ 243 میں سے 203 سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں، اور مودی نے اس کو کہا ہے کہ یہ عمدہ حکومت کی نشانی ہے۔ بہرحال جی عمدہ حکومت ہوگی، ووٹ تو یہی بتا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اپسیٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے کانگریس کے ساتھ۔ ویسے بھی جب سے راہل گاندھی کا سایہ پڑا ہے، میرا خیال ہے یہ انڈیا کا فضل الرحمان ہے، 3 سیٹیں جیتی ہیں کانگریس نے، 3 سیٹیں ٹوٹل۔ تو بہرحال جی وہاں پہ مودی اتحاد جیت گیا ہے، وہ پھر حکومت بنائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ خاص بات یہ نہیں ہے، ڈرون تو پتہ ہے آپ کو، میں نے آپ کو بتایا کہ جو KPK کا خون ہے اس کا رنگ اور ہے، نیلا ہے میرا خیال ہے۔ بلوچستان کا جو خون ہے اس کا رنگ اور ہے، یعنی سبز ہے میرا خیال ہے۔ اسلام آباد، پنڈی، لاہور، ان کے رنگ اور ہیں، ان کے سرخ رنگ ہیں، یہ اوریجنل خون ہے۔ KPK ادھر دھماکے ہوں، ڈرون ہوں۔ میرا تو پنجاب کو اور سندھ کو مشورہ ہے کہ اگر کوئی معدنیات ادھر نکل بھی آئیں تو بتانا کسی کو نہیں ہے، ورنہ یہ حال ہوگا۔ باجوڑ میں حملہ ہوا ہے تو مسجد جو ہے نا وہ شہید ہوئی ہے۔ اس سہیل آفریدی کے بیان پہ بڑا غصہ کیا نا بھائی لوگوں نے کہ ہم نے کدھر کتے باندھے۔ آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھیں جس طرح وہ قرآن پاک کے اوراق اٹھا رہے ہیں، جس طرح قرآن پاک وہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ اڑ گئے قرآن، ظاہر ہے کاغذ ہی ہوتا ہے نا، صفحے اڑ گئے۔
تو وہاں پہ داڑیوں والے جو ہے نا وہ صف اکٹھے کر رہے ہیں اور ایک چادر میں ڈال رہے ہیں اور اتنا بڑا ڈھیر لگایا ہوا ہے. یہ کہہ رہے تھے ہم کتے نہیں، یعنی کتے باندھنا اور پھر قرآن کو اڑا دینا ڈرون سے، یہ آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ قصہ آپ کو سنانا ہے. میرا خیال ہے جو سید ابو العلا مودودی ہیں انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے. بہرحال بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید نہ سنا ہو. امیر شام حضرت امیر معاویہ آپ جانتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے صفین ہوئی، جمل ہوئی، نہروان ہوئی، یہ مولا علی کے دور میں ہوئی، جنگ ہو رہی تھی. تو امیر شام کے لشکر میں ایک صحابی کو پکڑ کر لایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا دن ہمارے خلاف لڑتا ہے، سارا دن علی کی طرف سے. شام کو جب روٹی کا وقت آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے، یہاں سے کھانا کھاتا ہے. تو اس کو پیش کر دیا گیا، بزرگ سے تھے امیر شام کے سامنے کہ کیا بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. امیر شام نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا صحابی نے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں علی کو حق پہ سمجھتا ہوں، وہ حق پہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے لنگر کا کوئی حال نہیں ہے. ان کا جو لنگر ہے نا وہاں پہ روکھی سوکھی کہتے ہیں نماز پڑھو تو صبر شکر کرو، کوئی مزہ کو نہیں. اتھے ماشاءاللہ جڑا توارے لنگر ہے، اتھے بکرے چل رہے ہیں، بٹیرے تتر چل رہے ہیں، کیا لنگر ہے. یہ وجہ ہے ٹوٹل. امیر شام ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ اس کو جانے دو، صبح ہمارے خلاف جنگ کرے، کھانا ادھر کھایا کرے. ظرف تھا نا. اچھا، عائشہ گل علیہ نے کہا کہ مجھے میسیجز آتے ہیں عمران خان کے. ٹھیک ہو گیا. جیو دی نیوز کلچ میسیج کلچ رتیاں پٹیاں. ٹھیک ہو گیا. ریحام خان کی کتاب، حنیف عباسی کی بہن ہے، کلچ کتاب آ گئی. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ایک ڈراموں میں نوکرانیوں کا کردار ادا کرتی تھی ہاجرہ خان، کوئی اداکارہ. کلچ ہاجرہ خان، عمران خان. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیتا وائٹ کے در سگے بھائی ہیں کہ ہماری بھانجی ہے ایک. کلچ یہ سب سے پہلے یہ جو لانتی ہے یہ ساکا، یہ اس نے جو ہے نا وہ پیسے لگائے تھے امریکہ میں. اور یہ اسکینڈل کیونکہ شروع دن سے جب انہوں نے بے نظیر اور نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکی تھی نا، تصویریں، اس وقت عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا. عمران کو تو پتہ ہی نہیں تھا سیاست کا، شروع انہوں نے کیا. اب اکانومسٹ میں ایک مضمون چھپتا ہے، بشرت تسکین صاحبہ، اس کی فائل پہ چلے جائیں. جتنی لچر یہ عورت ہے، جتنی گندی یہ عورت ہے، پتہ نہیں اس کے کوئی گھر والا ہے یا کوئی آگا پیچھا ہے یا ان کے ویسے بھی پارٹ ٹائم گھر والے ہوتے ہیں. اس نے اکانومسٹ میں ایک گورے کے ساتھ مل کر مضمون لکھا ہے، وہی بشرا بی بی، وہی عمران خان. یار کوئی تو بندہ ظرف کا مظاہرہ کرتا ہے. ری ٹویٹ کیا کیا ہوا ہے اس نے اپنی وال پہ، شیر پہ ٹھپا ایک واری پھر، آپ سارا سمجھ جائیں. جنرل صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے تاحیات تا وفات استثناء والے، وہ کہتے ہیں کہ جی $5 لاکھ دیں، گارڈین میں مضمون لکھوا لیں، اکانومسٹ میں لکھوا لیں، کہیں بھی لکھوا لیں. یہ خود فرما چکے ہیں. پھر $5 لاکھ ادھر بھی دے دیے گئے، 9.3 ٹریلین قرضہ ادھر بھی انہوں نے دے دیے. بہرحال اب میں کیا بتاؤں، بشرا بی بی نے یہ کیا. عمران خان بشرا بی بی کے حکم پہ چلتے تھے. عمران خان اگر چلتے بھی تھے تو ٹھیک کر رہے تھے.
صحت کارڈ دیا، اچھا ہے، بشرا بی بی کا اچھا مشورہ تھا، دسترخوان اچھا مشورہ تھا، پناہ گاہیں اچھا مشورہ تھا، برآمدات تاریخ میں اتنی بڑھ گئی، اچھا مشورہ تھا. تو اچھے مشورے تھے نا، ایبسلوٹلی ناٹ، اچھا مشورہ تھا. رشیا کا دورہ اچھا مشورہ تھا، یہ اچھے مشورے تھے نا. لیکن وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. حالانکہ امیر شام کے بارے میں ہمارے بہت سارے دوست جو فقہ جعفریہ کے ہیں، وہ میں اس پہ پڑھتے ہی نہیں ہوں، ان کو ان کا عقیدہ مبارک ہو، وہ جو مرضی کہیں. یہ واقعہ بہرحال موجود ہے کتابوں میں. ظرف ہے نا کہ ٹھیک ہے جی، لڑے علی کی طرف سے لڑے، کھانا ادھر سے کھائے، یہ ان کا ظرف ہے. پھر بشرا بی بی، اور وہ اس کے احکامات پہ چلتا تھا. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو لچر پن اس میں ہے، اور جیو کر رہا ہے، ٹرانسمیشن کر رہا ہے، جیو سما ٹرانسمیشنیں ہو رہی ہیں. اصل چکر کیا ہے؟ 27ویں ترمیم. اصل چکر کیا ہے؟ تاحیات استثناء جو ابلیس نے مانگا تھا. سورہ الاعراف آیت نمبر 14 نکال لیں، گوگل پہ نکال لیں، ابلیس اور خدا کا مکالمہ نکال لیں کہ قیامت تک استثناء ابلیس نے مانگا تھا. ادھر سے توجہ ہٹانی ہے. یہ بشرت تسکین کوئی آ گئی ہے، اس نے جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے، جو ہے نا وہ مضمون لکھ دیا ہے. وہی بشرا بی بی، وہی عمران خان. آگے چلتے ہیں. سردار اعجاز اسحاق خان، زبردست جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. سردار بن گئے اصل. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود قانون تھے. قانون جاننا تو کجا، یہ خود قانون تھے. جو ٹیکسس کے آپ کے معاملات ہیں تو ان کی طرف ریفر کیے جاتے تھے کہ معاملہ دیکھیں. ایک ذہنی مریض کی ترمیم، تاحیات استثناء، اس کے چکر میں، عدلیہ کو تباہ کرنے کے چکر میں آج سردار اعجاز اسحاق خان وہ استعفیٰ دے گئے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دے دیا ہے. یعنی استعفیٰ دینے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ یہ جج گھر نہ بیٹھیں، یہ باہر آئیں، یہ سڑکوں پہ نکلیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، جرنیلوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کون سی دھمکیاں ملی، ان کو کون سے فون آئے. یہ باہر نکلیں. اگر یہ 4 ہی ہوں نا، صرف 4، کوئی نہ ہو، 4 ہوں پھر بھی کافی ہیں. یہ 4 شاہراہ دستور پہ نکلیں، یہ 4 شہروں میں جائیں، صرف 4. اب 4 ہو گئے. امید ہے کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹوٹل 15 ججز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے استعفے لکھ لیے ہیں. پر سردار اعجاز اسحاق خان کا تو ہے وہ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کربلا میں ہر گھیر کے لائے تھے امام کے قافلے کو، اور پھر سب سے پہلے شہید ہر بنے. انہوں نے مذہب چینج کر لیا، ادھر چلے گئے. تو یہ حال ہے ان ججوں کا کہ یہ اپنی لگامیں موڑ رہے ہیں، یہ پارٹی بدل رہے ہیں. لیکن فائدہ تب ہوگا جب یہ باہر آئیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈراپ سائٹ انہوں نے پھر سٹوری کی ہے. رائن گریم اور مرتضی آپ جانتے ہیں، زبردست. موساد اور CIA کا جو ہے نا وہ ای میلز لیک ہوئی ہیں. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان ہے نا، یہ رجب طیب اردوان سے زیادہ خطرناک ہے، یہ امام خمینی سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ولادیمیر پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے جو نظریات ہیں، جن تعلیمات پہ یہ چلتا ہے، جس ریاست مدینہ کی یہ بات کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اس کے انڈر جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت. یہ جیفری ایپسن ہیں
جن کے پاس یعنی رفتار نے ان پہ ڈاکومنٹری بھی کی ہے. اگر جیفری ایپسن کا پورا تعارف سننا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا میں کسی کے پاس پیسے ہیں نا، کسی کے پاس، وہ جیفری ایپسن کے پاس ہیں. لیکن ہیں دو نمبر اس طرح کہ جیفری ایپسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نابالغ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو نازیبا ویڈیوز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کے پاس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی. ایک دفعہ ایلون مسک نے بھی دھمکی دی تھی ٹرمپ کو جب ابتدا میں ان کی لڑائی ہوئی تھی، کہ جس دن جیفری ایپسن کی فائلیں آ گئی، یہ ایلون مسک نے دھمکی دی تھی. اور یہ جیفری ایپسن یہ ایجنٹ تھا موساد کا، CIA کا، ان کے لیے کام کرتا تھا، اور اس نے یہ کچھ لیک کیا ہے. تو پھر گٹھ جوڑ کس کا بنا؟ حکومت کس نے گرائی؟ عمران خان کی. اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ 2018 میں جرنیل تل گئے تھے، 2018 میں کرونا میں صرف ایک چیز نے انہیں بچایا، وہ بچایا کرونا نے. اب یہ بات تو آپ طے کر چکے ہیں نا، یا آپ سمجھ چکے ہیں کہ خدا بعد میں ہے، نعوذ باللہ امریکہ پہلے ہے. یہ بات تو ثابت ہو گئی آپ کے لیے. کئی دفعہ آپ کو بتایا، حمید گل خود جرنل تھے کہ جی ہمارا جو چیف ہوتا ہے اس کو امریکہ سلیکٹ کرتا ہے. یہ بھی آپ کو بتایا. آپ کو لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کا بتایا کہ میں ٹریننگ پہ گیا ہوا تھا، میرے پاس ایک امریکی آیا اور اس نے کہا ہمارے لیے کام کرو، پاکستانی فوج میں بھی رہو، بچے ادھر بھیج دو، فیملی ادھر بھیج دو، کتنے پیسے چاہیے، کس سکول میں داخلہ کرانا ہے، آپ ہمارے لیے کام کرو. شاہد عزیز آگے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے تو انکار کر دیا، لیکن میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا رہا کہ کتنوں نے انکار کیا ہوگا، کتنوں نے. مجھے تو آفر ہوئی، اس کا مطلب ہے سب کو ہوتی ہے. ایکسٹینشن وہاں، نامزدگی وہاں، حرام زدگی وہاں، سارا کچھ. لنچ دیکھ لیں. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے. ٹرمپ کی حمایت کیوں حاصل ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اور زیادہ طاقت دیں اور اٹھائیں اس کو. مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، غزہ میں فوج بھجوانی ہے. غزہ میں تو وہ اٹھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو ڈپلومیسی آتی ہے. وہ کوئی نعرے مارتے ہیں، وہ کوئی نعرے مارتے ہیں. میں نے صبح آپ کو بتایا کہ وہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ 8 جہاز گرا دیے. ہمارا اپنا دعویٰ ہے 5 اور 4 کا، وہ کہہ رہا ہے 8 گرا دیے، کیونکہ وہ انڈیا کو بتا رہا ہے کہ ہم سے جہاز خریدو، F-35 خریدو، F-16 خریدو. تم فرانس اور رشیا سے کیوں جہاز خریدتے ہو؟ ہم سے خریدو. ہم بناتے کس لیے ہیں؟ یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. ڈپلومیسی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی. بالکل. وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈز، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس. یہ ان کی ڈپلومیسی ہے کہ ہمارے دوست نہیں ہوتے، ہمارے تو مفادات ہوتے ہیں. مفادات، ہم تو ان کی نگہبانی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہی امریکہ ایوب خان کے ساتھ تھا، یہی امریکہ ضیاء کے ساتھ تھا، یہی امریکہ یحییٰ کے ساتھ تھا، یہی امریکہ مشرف کے ساتھ تھا، یہی امریکہ مائک پومپیو باجوہ سے 1.5 گھنٹے گفتگو کرتا. پھر جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، جب ان پہ برا وقت ہے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وعدے لکھا ہوا کتاب میں، وہ آگے سے کہتے ہیں تو ہمارے سر پہ موج نہیں کی، ہم نے موج کروائی ہے نا. یعنی کل کو فیلڈ مارشل پہ برا وقت آئے اور یہ امریکہ کو پکاریں کہ مجھے بچائیں، تو امریکی کیا کہیں گے؟ موجیں تھوڑیاں کروائیاں. فیلڈ مارشل 27ویں ترمیم لائف ٹائم استثناء موجیں تھوڑیاں کیتیاں نے، بھگتو ہون بس موجیں ہم نے کروانی تھی، کروائیں آپ کو. آگے سے وہ یہ کہتے ہیں. تو وہ جو ہے یہ سارا گٹھ جوڑ تھا موساد کے ساتھ اور CIA کے ساتھ. ورنہ آپ مجھے 3.5 سالوں میں بتائیں، وہ شخص 3.5 سال رہا، کوئی ایک بلنڈر، کوئی پاکستان نے خدا نہ خواستہ صوبہ کھو دیا ہو، کوئی اور چیز کھو دی ہو، پاکستان کے کسی علاقے پہ قبضہ ہو گیا ہو، بلکہ اتنے عرصے بعد اس نے 2 جہاز گروا دیے. ابھی لندن والی ایپیسوڈ آپ کو یاد نہیں ہے؟ 2 جہاز دن دہاڑے گروا دیے.
اور پائلٹ پکڑ لیا. ان کے تو رافیل ہم نے سیدھی باتیں سنے ہیں, ادھر ہی گرے, ادھر ہی ملبہ, کچھ بھی نہیں دکھایا گیا. وہ تو مچھڑ ہار کسی نے دیکھا ابھینندن جو اس کے دور میں تھا. کیا عمران خان نے کیا نقصان کیا پاکستان کا, کیا نقصان کیا؟ سارے لوگ پاگل ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں, سارے لوگ پاگل ہیں کہ جی اس سے جو ہے نا وہ محبت کیے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جو ہے نا وہ 80%, اور کوئی جو ہے نا وہ کہتا ہے جو ہے نا وہ 90%. تو لوگ جو ہے وہ پاگل ہیں. بہرحال جی یہ ان کا 2018 کا وہ پروگرام تھا کہ جو ہے نا وہ ہم نے, یہ خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے, یہ خمینی سے بھی خطرناک ہے, اردوان سے بھی خطرناک ہے. موساد, CIA اور ہمارے جرنیلوں کا گٹھ جوڑ بالکل بم کی طرح پھٹا ہے. واضح ہو گیا, رائم گرم نے یہ سٹوری کر دی ہے. اب ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا آپ کے ذمہ ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.